رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीय्यीन नाज़रीन मुहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम सीरत उन नबी लेकर आपका मेज़बान डॉक्टर महमूद गज़नवी हाज़िर खिदमत है। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब शुजाउद्दीन शेख। सीरत के हवाले से पिछले प्रोग्रामों में बहुत सी बातें हुई और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने रखी गईं। याद होगा आपको कि पिछले प्रोग्राम में ये तय हुआ था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग़ के मामले पर जब बहुत ज़्यादा दुश्मनान इस्लाम जो हैं मुतफ़क्किर हुए और उन फिर कोशिशें और एफ़र्ट्स करना शुरू की, तो फिर पिछले प्रोग्राम में ये भी हुआ था कि आपके चचा के पास आकर कहा था कि आप अपने भतीजे को समझा लीजिए। बात दो टोक हो गई थी कि साहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीख़ी जुमला कि अगर मेरे सीधे हाथ पर सूरज और उल्टे हाथ पर चाँद रख दिया जाए तब भी मैं इस मामले से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। तो फिर चचा ने भी कहा था ठीक है भतीजे तुम तैयार रहो, करते रहो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और कुफ़ार मक्का जो हैं वो इस मामले से बहुत परेशान हो गए थे कि अब ये मामला ख़राब हो गया है, इसलिए कि अब तो चचा ने भी साथ देने का फ़ैसला कर लिया। और चचा की सिक्योरिटी बहुत थी उस वक्त, सिक्योरिटी इस हवाले से कि ज़ाहिर है एक ही चचा जो है वो हिमायत कर रहे हैं और मामला ये हो रहा है। फिर दूसरी टेक्निक जो होती हैं, समाजी टेक्निक्स होती हैं कि इंसान को लालच देने की वगैरह वगैरह, वो शुरू हुई। तो यहाँ से फिर हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहाँ से वो मशहूर वाक़यात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। जी शुरा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब देखिए, नफ्सियाती एतबार से एक मामला किसी शख्स या अफराद के गिरोह को किसी बात से रोकने का ये भी होता है कि कभी कैरेक्टर असैसिनेशन की जाती है, मजाक उड़ाया जाता है ताकि वो इसके खौफ की वजह से अपनी बात कहना छोड़ दे। हमने पढ़ा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैरेक्टर असैसिनेशन की भी कोशिश की गई। माअज़ल्लाह जादूगर कहना, झूठा कहना और बुरे अल्फाज और अलक़ाबात इस्तेमाल करना, ये भी रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। फिर ज़बानी कलामी से आगे बढ़कर जिस्मानी तशद्दुद का दौर भी आया करता है। चुनांचे ख़ुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशों का मामला और सहाबे किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के हवाले से हम गुफ्तगू कर चुके हैं, जो जुल्म सितम के पहाड़ उन पर तोड़े गए। तो ज़बानी कलामी भी कोशिश करके देख लिया इन लोगों ने और जिस्मानी तशद्दुद और ताज़ीब करके भी देख लिया, लेकिन ये देखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस्तिक़ामत का पहाड़ बने हुए हैं वो पीछे हटते नहीं। तब एक और टेक्निक इन्होंने इस्तेमाल की और ये एक नफ्सियाती सतह पर हरबा होता है। इंसानी नफ्सियात को देखते हुए कुछ लालच देना, कुछ टेम्पटेशंस देना, कुछ पेशकशें करना कि इससे आदमी को ख़रीदने की कोशिश की जाए। बहरहाल इंसान में मजमूई एतबार से अगर हम बात करें तो माल की मोहब्बत तो बड़ी शदीद है। कुरान कहता है वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, इंसान में माल की बड़ी शदीद मोहब्बत मौजूद है। या कुरान कभी कहता है कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, बेशक तुम्हारे माल, तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए फितने का बाइस है। या कभी नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं बुखारी शरीफ की रिवायत में, लिकुल्लि उम्मतिन फितना व फितनतु उम्मती अल माल, हर उम्मत का कोई फितना ज़रूर होता है और मेरी उम्मत का फितना माल है। इन सारे मबाहिस को जहन में रखें तो अब मुशरिकीन मक्का ने अपने एक ज़ीरक आदमी को भेजा है, उतबा बिन रबीआ को, अबुल वलीद उसकी कुनियत है और समझदार आदमी था, जहाँ दीदा आदमी था, और वो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुज़ाकरात के लिए, बल्कि पेशकशें करने के लिए, ताकि रोका जा सके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। और उसने और भी बातें की कि बड़ा माशरे में बेचैनी का मामला है, हालात बिगड़ रहे हैं और तुमने हमारे दीन के ख़िलाफ़, हमारे अक़ाइद के ख़िलाफ़ बातें कर डाली। ये सब कुछ तो हुआ, फिर आखिर में वो क्या पेशकश करता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें मक्के का बादशाह बना दें तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, हम तुम्हें मक्के का बादशाह बनाए देते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए, तन्हा यही पेशकश सबसे अहम तरीन थी कि अल्लाह के जो है ज़ेर नगी आ जाए। कि आज हमारे जो इनकलाब की बातें करते हैं उनको भी गौर करना चाहिए कि अल्लाह के नबी चाहते तो पेशकश कबूल कर लेते, लेकिन नहीं, डील हमारे यहाँ तो डील होती है ना। लेकिन अल्लाह के नबी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रास रूट लेवल से तब्दीली फरमा रहे थे। फ़र्द बदलता है, माशरा बदलता है, फिर निज़ाम और रियासत बदलते हैं।
آپ اس روٹ سے چل رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیشکش ایک تو کی بادشاہ بنانے کی، آپ نے قبول نہ کی. بعض روایات میں ایک اور پیشکش بھی ہے، اگر آپ کسی خوبصورت ترین عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کا بھی بندوبست کر دیتے ہیں. بہرحال عورت کو بھی انسان مرد کے لیے فتنہ قرار دیا گیا ہے، اس میں ایک اٹریکشن ہے، باقی جو کچھ بھی ہم سمجھتے ہیں ان باتوں کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو مکے کی خوبصورت ترین عورت سے آپ کا نکاح کرائے دیتے ہیں. تیسری پیشکش، اگر آپ کو مال چاہیے ہے تو ہم مالوں کا ڈھیر لگا دیں گے آپ کے سامنے، آپ قبول فرما لیجئے گا. اور ایک بڑی ہی غلط بات انہوں نے کہی، اس نے کہی کہ اگر آپ پر کوئی جن بھوت کا اثر ہو گیا ہے تو ہم آپ کا علاج بھی کرانے کو تیار ہیں. آپ بتائیے آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو بادشاہ بننا ہے، ہم بنائے دیتے ہیں. آپ کو کسی عورت سے شادی کرنی ہے خوبصورت ترین سے، ہم کرائے دیتے ہیں. آپ کو دولت چاہیے، ہم انبار کے ڈھیر لگائے دیتے ہیں. اور آپ کو کوئی علاج کرانا ہے تو ہم وہ بھی کرائے دیتے ہیں. یہ پیشکشیں کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ شاید کچھ قبول ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو الولید تمہیں جو کچھ کہنا تھا تم نے کہہ لیا؟ کہا جی میں نے کہہ لیا. کہا اب میری سننا اور خاموش رہنا. پھر اللہ کے رسول نے قرآن سنایا. بہت قیمتی بات ہے، اللہ کے رسول نے کافروں کو بھی قرآن سنایا. جو آیا اعتراض لے کر، ڈاؤٹس کے ساتھ آیا، شکوک و شبہات کے ساتھ آیا، مخالفت لے کر آیا، پیشکشیں لے کر آیا، اللہ کے رسول نے ہمیشہ اس کو قرآن سنایا ہے. حامی میں سجدہ کی شروع کی آیات سنا دی گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول نے وہ آیت بھی تلاوت کر دی کہ اگر یہ باز نہ آئے تو اسی طرح کا عذاب ان پر آئے گا جیسے کہ قوم عاد و سمود پر آیا تھا. یہ ڈراوا قرآن عربی میں. ابو الولید کو، عتبہ کو عربی آتی تھی، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کہ بس بس اس سے آگے نہ پڑھیے گا، اس سے آگے نہ پڑھیے گا. کیوں؟ توجہ ہونی چاہیے. عتبہ کو پتا تھا کہ یہ ہیں صادق، مانا نہیں ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن یہ ہیں صادق. اگر انہوں نے آگے کچھ پڑھ دیا تو ہم پر عذاب آ ہی جائے گا. ناظرین کرام غور کیجئے، اس مشرک کو اتنا یقین تھا کہ اگر ان کو یہ سب سے اہم بات ہے کہ وہ ڈر رہا ہے کہ صادق اور امین کے منہ سے اگر کوئی بات نکل گئی تو عذاب آ جائے گا. اس کا مطلب ہے غیر شعوری طور پر مان رہا ہے نا کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. جی، یعنی صداقت اور دیانت پر کوئی شک نہیں. کافر ہو کر یہ مان رہا ہے کہ ان کی زبان پر اگر اگلی کوئی بات آ گئی تو ہم پر عذاب آ جائے گا. ہم بھی اپنے گریبانوں میں جھانک لیں، ہم تو مسلمان ہیں نا. ہمیں نبی علیہ السلام کے لاہو قرآن پر کتنا ایمان ہے آج، اس قرآن کی باتوں پر کتنا یقین ہے آج ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث پر کتنا ہمارا ایمان ہے، کتنا ان کو ہم صداقت کے ساتھ لیتے اور ان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں. یہ دیکھ لینا چاہیے. اس مشرک کو تو خوف آ گیا تھا. اس کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف واپس آیا. لوگوں نے دیکھا اس کا چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے. لوگوں نے کہا ابو الولید جس چہرے کے ساتھ گیا تھا اس چہرے کے ساتھ واپس نہیں آیا ہے. کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، بخدا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. جو کچھ یہ لے کر آئے ہیں وہ تو پورا ہو کر رہے گا. اگر انہی کے ہاتھوں ہو جائے تو یہ تمہارے اور ہمارے ہی فائدہ ہوگا، اور کسی اور کے ہاتھوں ہو تو ان کو ان کے حوالے کر ڈالو. تم خاموش ہو جاؤ، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یہ ہے جو بالکل ایک نیا اینگل میں سمجھتا ہوں ہماری اس گفتگو کے درمیان ہمارے سامنے سرنڈر کر دیا. سرنڈر کر گئے. اب ان کا بس میں نہیں ہے کچھ، بس میں کچھ نہیں. اچھا پھر یہ تو بڑی کریٹیکل پوزیشن ہو گئی نا. مطلب یہ کہ اب اتنی خاموشی سے تو نہیں بیٹھ جائیں گے. بالکل. جب یہ کہیں گے بھائی چھوڑ دو، کرنے دو، تو کرنے تو نہیں دیں گے. ساری باتیں معاشرے میں ابو جہل ابھی موجود ہے، بڑے بڑے اور سردار ابو لہب موجود ہے. یہ اتنی آسانی سے تو خاموش نہیں ہوئے ہوں گے. تو پھر قبیلے جمع ہوئے ہوں گے. جی اب کیا جرگہ ہوا ہوگا. ہاں آج کی زبان میں جرگہ کہہ لیں. لیکن یہ جرگہ ایک تو ان مشرکین کے سرداروں کا ہوتا ہوگا، اور ان کے وہ دار الندوہ جو ان کی پارلیمنٹ تھی، وہاں بیٹھ کے مشورے ہوتے ہوں گے، جس کا ذکر آئندہ کی نشستوں میں مزید آئے گا ہجرت کی رات کے حوالے سے. لیکن اب ایک اور پکار لگائی گئی، اور یہ پکار لگائی جناب ابو طالب نے. یہ لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ ہمارے زمانے میں جو معروف چیزیں ہیں، مطلب ہمارے عدالت ہے، پارلیمنٹ ہے، جرگہ ہے، پنچایت ہے، کچہری ہے، مطلب کوئی پرٹیکولر وہ نہیں، صرف سمجھانے کے لیے. چوپال ہے، بیٹھک ہے وغیرہ. بالکل. تو میں اس کہہ رہا تھا کہ ایک پکار اب لگائی جناب ابو طالب نے. انہوں نے کس کو پکارا؟ خاندان بنو عبد المطلب بنو ہاشم کو پکارا. کیوں؟ بہرحال بھتیجے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور بھتیجے کو اپنی حمایت کا یقین بھی دلا چکے ہیں، اور بالفعل حمایت کرتے بھی چلے جا رہے ہیں. اب ابو طالب کو خوف ہوا ہے کہ مشرکین کے سرداروں کو، بلکہ مشرکین کو بہت بڑے بڑے چرکے لگے ہیں پچھلے ایام میں. ایک بہت بڑا دھچکا لگا جب عمر فاروق ایمان لے آئے رضی اللہ عنہ،
اس سے پہلے ایک اور دھچکا لگا تھا جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے. پھر یہ کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ابو لہب نے پتھر تک اٹھا ابو جہل نے پتھر تک اٹھا لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے معاذ اللہ. اس طرح کی سازشیں ہوتی چلی آ رہی تھیں. تو اب ابو طالب نے پکار لگائی ہے خاندان بنو عبد المطلب و بنو ہاشم کو کہ آؤ اور میرے بھتیجے کی حفاظت کا معاہدہ کرو. اب یہاں پہ ذہن میں رکھیے وہ قبائلی معاشرہ تھا اور یہ قریش کا قبیلہ ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. اس نے کہ اب معاملہ جو ہے وہ بہت ہی خطرناک مراحل میں داخل ہو رہا ہے. یہاں جو ہے وہ اللہ کے رسول کے جان کے در پہ ہیں لوگ اور اب ایک معاہدہ کرنا ہے. اس معاہدے کا نتیجہ کیا نکلا یہ ہم وقفے سے آ کے بات کرتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہوئی کہ جب یہ پیشکشیں ہوئیں اور وہ بھی ٹھکرا دی گئیں اور جب مایوسیاں بڑھیں کفار کی طرف کی، ظاہر ان میں ابو لہب بھی موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے. یہ خاموش بیٹھنے والے لوگ تو نہیں ہیں، انتقام تو ضرور لیں گے، منتقم مزاج کے لوگ ہیں. اور ظاہر ہے انسانی فطرت بھی ہے اور اس بات کی ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے کہ حفاظتی تدابیر جو ہے ہمیں کرنی چاہیے. تو حفاظتی تدابیر تو سبھی کرتے ہیں. حفاظتی تدابیر کے طور پر جو ہے وہ ابو طالب نے بنو ہاشم کو پکارا ہے، جمع کیا ہے اور مشاورت ہو رہی کہ کیا کیا جائے. یہی معاملہ ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے عرض کیا کہ جناب ابو طالب نے بنو ہاشم کو بنو عبد المطلب کو بلایا ہے کیوں وہ اب اندیشہ محسوس کر رہے تھے کہ اب تو یہ مشرکین مکہ اور ان کے سردار انتہائی اقدامات کرنے پر آ گئے ہیں. اور وہ جو ماضی کے واقعات سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام، پھر ابو جہل کا آپ کے خلاف سازشیں کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ ساری باتیں تھیں جب جمع ہوتی چلی گئیں تو فکر مندی بڑھ گئی ابو طالب کی. اور انہوں نے خاندان بنو ہاشم بنو عبد المطلب کو بلایا ہے. اور میں اس کر رہا تھا کیونکہ وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا تو قبیلے کے ایک فرد کے خلاف کوئی سازش ہے تو پورے قبیلے کے خلاف سازش ہوتی تھی. اور ابو طالب کیونکہ قریش کے سردار ہیں ابھی تو ان کا پکارنا تو پورے قبیلے پر اپلائی ہوگا. اور اس معاشرے میں پھر عرض کر رہا ہوں کیونکہ قبائلی زندگی تھی تو افراد کو قبیلے کی پروٹیکشن حاصل ہوا کرتی تھی. چاہے لوگ مسلم تھے یا غیر مسلم سبھی بلائے گئے ہیں، سبھی جمع ہوئے ہیں اور سب نے عہد و پیمان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سوائے ایک شخص کے اور وہ تھا ابو لہب. قریش میں سے تھا، چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر اس نے مخالفت کی. گویا اپنی قبائلی روایات کی بھی مخالفت کی، گویا وہ اپنے خاندان کے لوگوں کا بھی نہ ہوا، اپنے قبیلے کے لوگوں کا بھی نہ ہوا، اپنے بھتیجے کا نہیں ہوا، اپنے بھتیجے کا نہ ہوا. تو یہاں سے مجھے ایک اور خوبصورت جملہ کسی کا یاد آیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پرخلوص ہیں، ہم بڑے سنسیئر ہیں. تو صاحب نے کہا کہ اگر ایک بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئر نہ ہو تو وہ کیسے سنسیئر ہو سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہو سکتا. تو جو اللہ کے ساتھ خلوص نہیں رکھتا وہ کسی کے ساتھ نہیں رکھے گا. تو جس نے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی دعوت کو ٹھکرا دیا تو اب وہ خاندان والوں کی بھی مخالفت کرے گا اور اپنے بھتیجے کی بھی مخالفت کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے. تو یہ ہے ابو طالب کا پکارا جانا خاندان بنو عبد المطلب بنو ہاشم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے حوالے سے، ان کی حفاظت کے حوالے سے سب نے قبول کیا اس پکار اور اس دعوت کو، چاہے وہ مسلم تھے یا غیر مسلم. کیوں؟ قبائلی روایات اور حمیت کی بنیاد پر. اور ابو لہب وہ جو بدترین دشمن تھا اس نے اس پکار کو رد کیا ہے اور اس نے ان کے مقابلے میں مشرکین مکہ کا ساتھ دینا پسند کیا. غیر اعلانیہ جنگ ہو گئی ہے. غیر اعلانیہ جنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف قبائل کے لوگ، قبیلہ قریش کے لوگ جو ہیں یا خاندان بنو ہاشم کی جو شاخ ہے بنو عبد المطلب ہیں، یہ ساتھ دیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو، دوسری طرف مشرکین اور ان کے سرداروں کا معاملہ ہے. تو اب سلسلہ شروع ہو گیا، چھیڑ چھاڑ سلسلہ شروع ہوا اور اب ظاہر بات ہے کھلبلی وہاں مچ گئی، مشرکین کے کیمپ میں کھلبلی مچ گئی نا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ابو طالب تو تنہا سپورٹ کر رہے تھے پورا بنو عبد المطلب کا معاملہ، بنو ہاشم کا معاملہ، یہ سارے اس قبیلے کے لوگ ایک ہو گئے ہمارے خلاف. چنانچہ اپنی مشاورت انہوں نے بٹھائی، اپنے لوگوں کو انہوں نے پکارا اور مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ اب ہم نے بنو ہاشم کا، بنو عبد المطلب کا سوشل بائیکاٹ کرنا ہے، مکمل معاشی ناکہ بندی یا مقاطعہ کہہ لیجئے، اور مکمل بائیکاٹ کرنا ہے ہم نے ان لوگوں کا. چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اب کوئی بھی ان کے ہاں نکاح نہیں کرے گا، نکاح کے لیے اپنی بیٹی نہیں دے گا. اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی ہوئی ہیں. بہت سازشوں کا معاملہ تو پہلے بھی ہوا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا پچھلے پروگرامز میں، آئندہ بھی ہوتا رہے گا، ہم ذکر کرتے رہیں گے. اور اس کا انتہائی معاملہ ہوگا ہجرت کی
رات جا کر۔ تو میں یہ کر رہا ہوں کہ اب قریش کے لوگوں جو سرداروں نے طے کیا کہ ہم ان کا مقاطعہ کریں گے، معاشی سطح پر سوشل بائیکاٹ کریں گے، معاشرتی سطح پر بھی بائیکاٹ ہوگا، کوئی ان کے ہاں شادی بیاہ کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی ان سے لین دین کا معاملہ نہیں ہوگا، کوئی ان سے خرید و فروخت کا معاملہ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ باہر سے آنے والے غلے کو بھی ہم خرید لیں گے تاکہ ان کو بھوکا رکھا جائے۔ چنانچہ شعب ابی طالب ایک وادی، ایک گھاٹی، وہاں محصور ہوئے ہیں بنو ہاشم کے لوگ، بنو عبد المطلب کے لوگ، ابو طالب بھی وہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں، کو صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ، اور ان کو اس گھاٹی کے اندر شعب ابی طالب جسے کہا جاتا ہے محصور کر دیا گیا یا محدود کر دیا گیا، اور مکمل طور پر معاشرتی سطح پر اور معاشی سطح پر ان کا مقاطعہ کیا گیا، ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا تاریخی واقعہ ہے، یہ بہت تاریخی واقعہ ہے، گو کہ ہماری سیرت کی کتابوں میں اس کی تفصیلات بہت زیادہ بیان نہیں ہوئیں، مگر یہ کم از کم 3 برس تک کا معاملہ ہے۔ 3 برس تک رہا ہے، اور اس کی صورتحال یہ تھی کہ یہ نوبت تک آ گئی تھی، میں نے پڑھا کہ جناب کھانے کے لیے جو ہے وہ پتے، میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت بلال اور بعض دیگر صحابہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ وقت بھی آیا کہ ہم بھوک سے شدید دوچار، اور ہمارے ہاتھ میں کیا آگے ہمیں کچھ نہیں پتا، اور ہم وہ کھا جاتے تھے۔ پھر وہ پتوں کا معاملہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، بچے بھی بلکتے تھے وہاں پر، روتے بھی تھے وہاں پر، اور باہر سے ناکہ بندی بھی ہو رکھی ہے۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ چند ہمدردی رکھنے والے لوگ وہ کبھی آ کر کچھ دے جایا کرتے تھے رات کو پوشیدہ طور پر، یا اتنا ضرور ہوا کہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں اس درمیان کچھ باہر آنے ملتا تھا۔ لیکن غور کیجئے، حرمت والے مہینے پہلے سمجھ چکے ہیں، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ۔ ان حرمت والے مہینوں میں کچھ اس میں ذرا سختی میں کمی آتی تھی، اور نبی علیہ السلام اگر باہر تشریف لاتے تو حرمت والے مہینوں میں حج بھی ہوتا ہے، تو اب آنے والے حجاج کو دعوت دین پیش کیا کرتے تھے، یعنی اپنے اس کیفیت میں بھی یہ دھن جو ہے نا، یہ مشن جو ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بھوک میں آدمی کیا کچھ نہیں کر جاتا، سب کچھ، بھوک تو کہتے ہیں نا کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ جی، میں حدیث ماشاءاللہ آپ نے ذکر فرما دیا، حدیث میں سنا رہا تھا کہ قاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ یہ فقر، یہ تنگدستی، یہ بھوک انسان کو کفر تک لے جائے۔ اور کہاں اتنا شدید بائیکاٹ، اور جہاں کچھ موقع ملا تو اپنے کھانے پینے کی فکر سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی بات اور اس کے دین کو پہنچانے کی فکر، یعنی یہ وہ بات ہے جو سیرت کی کتابوں میں نقل کر دی گئی۔ اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، اور وہ یہ کہ یہاں سے لیڈر کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ واضح ہوتی ہے۔ کریڈیبلٹی بھی ہے، ڈیڈیکیشن بھی ہے، پیشن بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب اپنے جان پر بننے لگے، اپنے بچے بھوکے مرنے لگے، وہ کہتے ہیں بھائی ان کے میسج کی وجہ سے ہم عذاب میں آ گئے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان نہ لائے، جو ابھی ایمان ہی نہیں لائے، لیکن قبائلی حمیت کی وجہ سے ان کو آنا پڑ گیا ہے۔ تو یہ کومنٹس کا آنا امکان تھا، لیکن ماشاءاللہ بہت پیاری بات آپ نے فرمائی کہ بہت خوبصورت یہ موقع ہے رسالت مآب علیہ السلام کا اسوہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کی کریڈیبلٹی یعنی آپ کی عزت کا معاملہ اور آپ کے وقار کا معاملہ، ڈیڈیکیشن، آپ کی کمٹمنٹ، آپ کی موٹیویشن، اپنے مشن کے ساتھ آپ کا جڑے رہنا اور شب و روز اس میں اپنے آپ کو کھپا دینا، یہ اس سے بھی نفسیاتی طور پر اثر پڑتا ہے دوسروں پر، اور اس طرز عمل سے بھی، اس محنت سے بھی، اس جد و جہد سے بھی دوسروں کے دلوں کو جیتا جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں عظمت پیدا کی جاتی ہے اس حق کی، کہ جس حق کی خاطر یہ سارے اس سے کم از کم ان لوگوں پہ بھی جو بھی ایمان نہیں لائیں، یہ ضرور ثابت ہو گیا ان مصائب سے کہ یار کوئی بات تو ہے، بہت بڑا مشن، بہت بڑا ہے، بڑا کوئی ایسی سچائی ہے کہ جس کے لیے اس قدر تکلیفیں جو جھیلی جا رہی ہیں۔ اپنے جسم کی فکر نہیں، اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں، اپنے گھر بار کی فکر نہیں، اپنے خاندان کی فکر نہیں، اپنے قبیلے کی فکر نہیں، معاشرے کے ظلم و ستم کی فکر نہیں، مخالفت کی فکر نہیں، مسائل کی فکر نہیں، مشکلات کی فکر نہیں، فکر ہے تو اس دھن کی، اور اس میں بھی جو وقت مل رہا ہے کام وہی کیا جا رہا ہے، دھن کے پکے ہیں کہ کام وہی ہو رہا ہے۔ جو حرمت کے مہینے آ رہے ہیں تو تبلیغ ہو رہی ہے۔ اچھا، یہ اس معاہدے کی باقاعدہ ایک دستاویز تیار ہوئی ہے؟ جی بالکل، ماشاءاللہ، جو آپ نے دستاویز کا ذکر کیا، وہ جو میں ذکر کر رہا تھا بات بیان ہونے سے رہ گئی، کہ یہ سرداران قریش بیٹھے ہیں اور ایک معاہدہ انہوں نے یہی تیار کیا، اس کو لکھ دیا گیا باقاعدہ کہ کوئی ان کے ہاں نکاح نہیں کرے گا، شادی بیاہ کا معاملہ نہیں کرے گا، بائیکاٹ کے حوالے سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی۔ اس کو ایک تحریر کی شکل دی گئی، دستاویز بنائی گئی۔ معلوم ہوا
کہ اس معاشرے میں لکھنے والے لوگ موجود تھے۔ یہ جو ہمارے معروف ہے کہ جناب یہ حدیثیں 250 برس کے بعد لکھی گئی ہیں، اس وقت تو لکھنے پڑھنے والے یہ تو خیر یہ تو ایک یہ تو جہالت کا مشن ہے باقاعدہ، میں بڑی معذرت کے ساتھ جہالت کا ایک مشن ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، معاہدے ہوتے تھے، اور یہ بھی کہ عکاس کا میلہ جب لگتا تھا، عکاس کا میلہ جب لگتا تھا تو عکاس کے میلے پہ باقاعدہ شاعری لکھ لکھ کے لٹکائی جاتی تھے بیت اللہ۔ وہی تو عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان مشرکوں اور کافروں کے ہاں بھی لکھنے پڑھنے کا رواج موجود تھا، اور وہ جو آپ لکھ کر لٹکانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو معاہدہ، یہ جو دستاویز تیار ہوئی سوشل بائیکاٹ کے حوالے سے، اس کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ اور مزید لٹکانے کا میں ذکر کر دوں ناظرین کی دلچسپی کے لیے، اس زمانے میں جو سب سے بڑی عظمت سمجھی جاتی تھی وہ کسی کا شاعر ہونا، تو بڑے بڑے شعراء کے کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، مقابلے ہوا کرتے تھے، اور جو ٹاپ کے شعراء ہوتے ان کے کلام کو لکھ کر خانہ کعبہ کی دیواروں پر لٹکا دیا کرتے تھے۔ 7 معلقات، 7 7 کو کہتے ہیں معلقات، آسان لفظ ہے لٹکا ہوا، یہ 7 جو ٹاپ کے ہوتے ان کو لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں کسی بندے کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی تھی، مگر جب قرآن آتا ہے تو قرآن کہتا ہے پیش کر کے دکھاؤ، اور ایک بہت بڑے شاعر ولید وہ ایمان لے آئے تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، لبید بلکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اب آپ شعر نہیں کہتے؟ کہنے لگے اب بعد القرآن، قرآن کے بعد میں یہ جسارت کروں کہ میں کچھ کہوں اتنے عظیم کلام کے بعد؟ تو مقصود بیان کرنا، لکھنے والے، پڑھنے والے، لکھ کر دستاویز تیار کرنے والے، لٹکانے والے موجود تھے۔ اور پھر جب صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے قرآن سنتے تھے، حدیث سنتے تھے، تو وہ بھی لکھا کرتے تھے۔ تو یہ دستاویز تیار ہوئی اور اس کو لکھ کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا۔ 3 برس کے بعد اس دستاویز کے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے، ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ہے کہ تھوڑا سا وقفہ لے لوں، چونکہ ابھی 3 برس کا معاملہ ہے، اور 3 برس کے بعد اس دستاویز کے ساتھ کیا ہو، پھر میں ایک اور دستاویز کا بھی تذکرہ کروں گا جو خانہ کعبہ پہ لٹکائی گئی تھی اور کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کا مقابلہ کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک دستاویز لکھی گئی ہو، یہ سوشل بائیکاٹ کی دستاویز ہے، جس میں بہت سی شکایتیں ہیں کہ شادی نہیں ہوگی، بیاہ نہیں ہوگا، رابطے نہیں رکھے جائیں گے، میل جول نہیں ہوگا، ہر طرح کا مقاطعہ کیا جائے گا، اسے سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں آج کی زبان میں۔ اور یہ سوشل بائیکاٹ ہوا بھی، اور اتنا خوفناک سوشل بائیکاٹ ہے کہ جیسا کہ تذکرہ ہوا تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آ جاتا اسے یہ نہیں پتا کہ وہ کیا کھا رہا، پتے کھا رہا تو پتے کھا رہا ہے۔ نقاہتیں ہیں، بھوک سے چمڑے کے ٹکڑے جو ہیں وہ چوسے جو بچوں کو چسائے جا رہے تھے، میں نے مشکیزوں کے ٹکڑے بچوں کے منہ میں ڈالے جا رہے ہیں چسانے کے لیے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ وہ مظالم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ جتنی تکلیفیں میں نے اس دین کے لیے جھیلی ہیں، اس دین کو پھیلانے کے لیے، انبیاء کرام میں سے جتنے انبیاء کرام مجھ سے زیادہ تکلیفیں کسی نے نہیں جھیلی۔ آپ تصور کیجئے کہ یہ پورا اور معاہدہ کا مسئلہ، یہ جو دستاویز عرب کا ایک روایت، دستاویز لٹک گئی ہے، جب تک وہ اتاری نہیں جائے گی، جب تک وہ یا تو باہمی معاہدہ کر کے ختم کی جائے گی تو معاملہ، لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یک طرفہ دستاویز ہے، فیصلہ کر لیا گیا ہے، مذاکرات ہونے نہیں ہیں، پیکٹ ہونا نہیں ہے، اور پیکٹ کس بنیاد پر ہوگا؟ اب جب تک یہ دستاویز لٹکی ہوئی ہے سو لٹکی ہوئی ہے، چاہے اہل ایمان اور ان کے ساتھی جو ہیں یا جو ایمان نہیں لائے وہ لوگ چاہے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں ستم جھیلتے جھیلتے، لیکن ظاہر ہے کہ جب تک دستاویز اتاری نہیں جائے گی یہ معاہدہ ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دستاویز اتارنے کا انتظام کیا ہے، مٹانے کا انتظام کیا ہے۔ بالکل، ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 برس یہ سوشل بائیکاٹ کا معاملہ رہا، 7 سے 9 نبوی، 7 سے 9 نبوی، سن 7 نبوی سے 9 نبوی تک۔ اور بہرحال کہنے کو تو میں نے ایک جملے میں بات کہہ دی ہے، لیکن سوچئے کیا کچھ گزری ہوگی۔ 3 سال بہت، 3 سال بڑی مدت، ایسی کیفیت کے تو 3 دن بہت خطرناک۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات کی عظیم ترین ہستی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کیفیات سے گزرے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آج کسی امتی کی کیا حیثیت، کیا اس کی اوقات کہ وہ یہ کہے کہ بڑا مشکل دور ہے اور بڑی مشکلات ہیں، جبکہ شاید ہم نے تو 3 وقت کا کھانا بھی شاید دین کی راہ میں کبھی نہ چھوڑا ہو، اور کبھی روکھی سوکھی کھانے کی نوبت ہمیں نہ آئی ہو، یا کبھی پانی میں ڈبو کر سوکھی روٹی کھائی ہو ہم نے۔ ابھی تو ہمارے ساتھ ایسا اس کے بارے میں ہم سوچا بھی نہیں، سوچا بھی نہیں۔ تو اللہ نے تو اپنے نبی علیہ السلام کی اسوہ میں یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ اب کیا تم کہو گے۔ پھر ایک اور قابل توجہ بات ہے، مطلب یہ لیڈرشپ
کا رول ہے کہ جس طرح لوگ تکلیف اٹھا رہے ہیں لیڈر بھی وہی تکلیف اٹھا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ لیڈر جو ہے وہ الگ چھپ کے ایئر کنڈیشن میں ملک سے باہر جا کر بیٹھ جائیں, یا وہ اپنے محل میں جا کے بیٹھ جائیں, یا وہ کالے شیشے والی گاڑی میں بیٹھے ہوئے نظارے کر رہے ہوں ٹیلی ویژن کی اسکرین پر, اور کارکنان جو ہے سڑکوں پر جانے دیں. یہ دھوکے باز ہوتے ہیں, یہ لیڈر نہیں ہوتے. یہ لیڈرشپ کا معیار یہ ہے کہ جو عام آدمی کر رہا ہے, تکلیف جھیل رہا ہے, وہ لیڈر بھی جھیل رہا ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ موقع مدنی زندگی میں پڑھیں گے, خندق کا موقع, کہ یا رسول اللہ میرے پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہوا ہے بھوک کو برداشت کرنے, اٹھا دیا. آپ نے فرمایا کہ اٹھا کے دکھا دیا. لقد کان لکم, یہ آیت وہاں آتی ہے سورہ احزاب میں, غزوہ خندق غزوہ عذاب کا بیان ہے, وہاں یہ آیت آتی ہے. ہم خالی اس کو چند باتوں تک اور چند اعمال تک محدود کر لیتے ہیں. تو میں تم سے پیچھے نہیں ہوں, میں نے 2 پتھر باندھ رکھے ہیں. بہرحال یہ 3 برس کا عرصہ گزرتا ہے, اور اس درمیان جیسے کہ میں نے عرض کیا کچھ لوگ تھے جو اس معاہدے سے خوش نہیں تھے. انہی میں ایک بھانجے ہیں ابو طالب کے, اور ان تک یہ شخص ہشام پہنچتا ہے. زہیر ان کا نام تھا. کہا زہیر تم کیسے برداشت کر رہے ہو, تمہارے ماموں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ابو طالب کے ساتھ. کہا خوش تو میں بھی نہیں اس معاملے کے اوپر, لیکن میں اکیلے کیا کر سکتا ہوں. کہا میں تمہارے ساتھ ہوں. پھر یہ کسی تیسرے کے پاس گئے, متمن عدی کے پاس, پھر چوتھے کے پاس گئے, ابو البختری کے پاس. بننا شروع ہو رہا ہے. 5-6 افراد جمع ہو گئے, اور انہوں نے طے کیا کہ اگلے دن صبح ہم نے کھڑے ہو کر بات کرنی ہے. چنانچہ بیت اللہ میں کچھ لوگ طواف بھی کر رہے تھے. ایک کھڑا ہوا, دوسرا کھڑا ہوا, کہا کہ یہ کیا ظلم ہو رہا ہے, ہم نے اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا ہے. ابو جہل نے کہا تمہیں کیا مسئلہ ہے اس سے. ایک تیسرا کھڑا ہوا, اس نے کہا صحیح تو کہا اس نے. ایک چوتھا کھڑا ہوا, بالکل صحیح تو کہہ رہا ہے یہ. تو ابو جہل زیرک آدمی تھا, ہوشیار آدمی تھا, کلیور مائنڈڈ تھا. اس نے کہا کہ اچھا یہ سازش کہیں تیار ہوئی ہے. یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ ابو طالب نکل کر آ گئے. اور ابو طالب کو جب لوگوں نے دیکھا تو یہ کیا ہوا, تم کیوں نکل کر آ گئے ہو. کہا کہ اللہ نے محمد کے ذریعے ایک بات بتا دی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرا غور کیجئے, ابو طالب محمد کریم کی یہ بات تسلیم کر رہے اور آگے پہنچا رہے ہیں. کیا بات ہو گئی, اللہ نے وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو بتا دیا کہ وہ دستاویز تو مٹ چکی ہے, جا کے دیکھ لو. اور ابو طالب چلے آئے ہیں, اور ابو طالب نے آ کر کہا کہ میرے بھتیجے نے یہ بتایا ہے مجھے, اور تم جا کے چیک کر لو. سارے لوگ دوڑے, اور ایسا ہی ہوا کہ اس دستاویز میں اگر کہیں اللہ کا نام لکھا ہوا تھا, کیونکہ مشرک وہ نہیں ہوتا جو اللہ کو مانتا نہیں, مشرک وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے لیکن شریک کرتا اور پھر شریک کرتا ہے. تو ان کی دستاویز میں جہاں کہیں اگر اللہ کا نام لکھا تھا وہ تو بچا, باقی وہ دیمک جیسے کیڑے نے اس کو ختم کر ڈالا. یہ گویا آنکھیں کھول دینے کے لیے دلیل کافی تھی, جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل کے طور پر یہ بات سامنے آئی. مگر وہ عقل کے اندھے اور ہٹ دھرمی پر اڑے ہوئے لوگ, ختم اللہ علی قلوبہم, جن پر ختم لگا دی, اللہ نے مہر لگا دی, وہ اڑے رہے, ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے رہے, انہوں نے مان کر نہ دیا. اس طور پر یہ دستاویز مٹ گئی, اور اس طور پر یہ معاشی مقاطعہ جو تھا, سوشل بائیکاٹ جو تھا, وہ ختم ہوا ہے. لیکن 3 برس تک یہ سختیاں جھیلی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی لیے بی بی فاطمہ نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہا, جب تمہیں مشکلات پریشان کرے نا تو تم میرے ابا جان کو یاد کر لیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم, جنہوں نے فرمایا تھا, جو آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو بھی نہیں ستایا گیا. اچھا ایک چیز میں, یہ چونکہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے, میں چاہوں گا کہ لگے ہاتھ میں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. یہ تو 7 سے 9 نبوی کا معاملہ ہے, 3 سال ہیں شعیب طالب کے, دستاویز ہے, دستاویز ضائع ہوئی ہے, اللہ کی طرف سے ہوا ہے, اور یہ معاملہ ختم ہوا ہے. اس کے بعد جو 10 نبوی ہے, یہ غم کا سال کیوں کہلاتا ہے؟ اللہ اکبر. عام الحزن کہا جاتا ہے غم کا سال. عام الفیل وہ ہاتھیوں والوں کا سال, جب پیدائش کا معاملہ ہوا. رسالت مآب علیہ السلام کی 2 بڑی شخصیات کا انتقال ہوا ہے 10 نبوی میں. ایک طرف بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا, جنہوں نے اپنا سارا مال سب کچھ ہی نچھاور کر دیا, لٹا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس پورے مشن میں وہ ساتھ رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. آغاز وحی کا معاملہ بھی دیکھیں, اس سے پہلے کا دور دیکھیں, اس کے بعد کا دور دیکھیں, ہر وقت وہ غم گساری کرتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. بلکہ ایسا کبھی ہوا, اما عائشہ نے کہا کہ آپ تو ان کو بڑا یاد کرتے ہیں, بڑھیا کو, اس بڑی خاتون کو, بی بی خدیجہ کو. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں نہ یاد کروں, جب سب نے میرا ساتھ چھوڑا تو اس نے میرا ساتھ دیا, جب سب نے میرا انکار کیا تو اس نے میری بات مانی, اس سے اللہ, اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی, اس کے مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی.
کیوں نہ میں خدیجہ کو یاد کروں رضی اللہ تعالی عنہا. اور ان کی شان میں تو کیا پیاری بات ہے، بخاری کی روایت ہے، جبرائیل آتے ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آیا چاہتی ہیں، کوئی سالن لے کر آ رہی ہیں، آپ ان سے کہیے گا رب العالمین نے سلام بھجوایا ہے انہیں. اللہ اکبر. یہ کیا عظمت ہے بی بی خدیجہ کی، کیا مرتبہ ہے. تو آپ غور کیجئے سورہ یاسین ہم پڑھتے ہیں، سلام قولا من رب رحیم، رب العالمین سلام کہے گا اپنے بندوں کو. وہ اس کی شان، وہ اس کی عظمت اور اس کی عطا کا بیان وہ تو جنت میں کہے گا. ادھر رب جبرائیل کو بھیجتا ہے محمد کریم علیہ السلام کے پاس کہ جائیے اور بی بی خدیجہ کو رب العالمین کا سلام پہنچا دیجئے. تو کیوں نہ غم ہو رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری طرف جناب ابو طالب کے انتقال کا معاملہ بہت نازک مرحلہ، تفسیر کا موقع نہیں ہے، جنہیں پوری زندگی ساتھ دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کفار کے مقابلے میں کھڑے رہے ہیں، حمایت کرتے رہے ہیں، دیوار بن کر کھڑے رہے ہیں، آخری وقت تک ساتھ دیا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. تو یہ دو عظیم شخصیات سن 10 نبوی میں ان کا انتقال ہوتا ہے. تو یہ سال عام الحزن یعنی غم کا سال کہلاتا ہے. دونوں ہی شخصیات ایسی، مطلب یہ دیکھیں نا، حضرت ام المومنین نے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی، مطلب جب سے نکاح ہوا، جب سے آخر وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وقت میں ساتھ دیا، ہر اچھائی میں، ہر مطلب اچھے وقت میں، برے وقت میں، بالکل مال سارا لٹا دیا ہے اپنا. یعنی اس قدر. اور پہلی جو ہے تسلی دینے والی بھی، وہی میں پہلی وحی کا ذکر کر رہا تھا، پہلی وحی کا جی، کہ تسلی بھی انہوں نے دی ہے. اور اول ایمان لانے والوں میں وہ شامل ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان بھی وہ لے کر آئی. اور اللہ کے رسول نے بھی کیا کیا، سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے جب تک بی بی خدیجہ زندہ رہیں نکاح نہیں کیا. نکاح بعد میں بہت ہوئے اور اکثر بیواؤں سے ہوئے. رسول پاک علیہ السلام کے بی بی خدیجہ بھی 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد نکاح پھر کیا ہے. اور آخری وقت تک بی بی خدیجہ کو یاد کرتے تھے رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور انداز سے دیکھیں تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے کتنے مراحل سے گزارا. دنیا میں آئے تو والد نہیں تھے، ہم بات کر چکے. یتیمی کی کیفیت، والدہ 6 برس کی عمر میں انتقال کر جاتی ہیں، 8 برس کے ہوتے ہیں دادا انتقال کر جاتے ہیں، اور پھر پے در پہ مصائب کا آنا، پھر اتنے غمخوار یہ ساتھی، ایک طرف زوجہ بی بی خدیجہ، دوسری طرف چچا، پہاڑ جو بن گئے حمایت کرتے ہوئے قریش کے مقابلے میں، وہ بھی چلے جا رہے ہیں. تو گویا اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ یہ حالات تو ہر ایک پر آئیں گے، لیکن سارا اور کامل توکل جو ہے انسان کا اسباب پر نہ ہو بلکہ مسبب الاسباب پر ہونا چاہیے. ناظرین محترم، یہ سیرت النبی کے حوالے سے ہمارا آج کا پروگرام ہے، اور اس میں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں، اور بہت سی چیزیں سوچنے کا موقع بھی ملا ہے. اور جو یہ آزمائشیں آتی ہیں من جانب اللہ، ان پر صبر کرنے کا ہمیں سبق بھی ملتا ہے. اور توقع یہ ہے کہ سیرت کا یہ پروگرام جو ہے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا باعث بنے گا. اللہ کرے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور کچھ بہتری ہماری زندگی میں ہے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. اس وقت تک کے لیے شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات